Participants are Asma Jangir, Zehra Niga, and a moderator, Mr. Adil Hashmi. Mr. Adil Hashmi is a leading Pakistani actor, best known for his comic performances. He regularly supports and performs for the Children's Literature Festival held throughout Pakistan. Over to you, sir. ऑडियो चेक मुझे वो माइक दे दें. ओवर टू यूं कर दिया, माइक भी तो खोल देना. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो अगर आप में से किसी ने किताब नहीं ख़रीदी तो ये लाजिम है कि आप किताब ख़रीदें अभी. और हमारे पास राइटर भी हैं, मुसन्निफ़ा हैं. लिबर्टी बुक्स का स्टॉल है, वहाँ से ये किताब मिल सकती है, हु एम आई. और साइनिंग भी हम करा लेंगे, हमारी वाक़फ़ियत है जो ऑथर है उनसे, साइन भी करा लेंगे. बड़ा मुश्किल मरहला है इस वक्त. मेरा एक बहुत नालायक दोस्त है जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गया कुछ साल पहले, और बहुत मंझे हुए प्लेयर्स थे उस वक्त. मियां दाद थे, वसीम अकरम थे, इंजमाम थे. तो मैंने उससे पूछा कैसा महसूस हो रहा है. उसने कहा किसी दिन आपको भी ऐसा महसूस होगा कि मुझे महसूस हो रहा है. तो इस वक्त मुझे वो महसूस हो रहा है. इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बिठा दिया गया है, लेकिन बहरहाल सिर्फ आधे घंटे का वक्त हमें दिया गया है, इसलिए जल्दी से बात शुरू करते हैं. आप सब लोग जानते हैं आसमा साहिबा को, ज़हरा आपा को, मिसेस मुनीज़ा हाशमी को. मुनीज़ा हाशमी साहिबा से पहला सवाल मेरा ये है कि उन्होंने इतनी सारी रोल मॉडल्स हैं हमारे मुल्क में, ऐसी दो शख्सियात क्यों चुनी जो एक जाहो जलाल है जिनकी तबीयत में, और दूसरी उतनी धीमी भी हैं और हलीम भी हैं. आखिर इन दोनों का इंतखाब क्यों किया गया आज इस नशिस्त के लिए? शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहली बात तो ये कि आसमा जहांगीर इस किताब में नहीं है, और ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी है. मैंने चूँकि पीटीवी का ये प्रोग्राम था तो सारे के सारे मैंने इंटरव्यूज़ एक तरह से सिलेक्शन या सेंसरशिप करानी होती है. तो जब आसमा का नाम गया लिस्ट में तो वापस लिस्ट आई तो नाम कटा हुआ था. तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैं वापस गई. मेरी आदत कुछ ज़हरा आपा भी बताएंगी कुछ लड़ने भिड़ने की है. तो मैं गई, मैंने कहा जी आपने नाम क्यों काट दिया? उन्होंने कहा नहीं आसमा नहीं, उन्होंने भैन को बुला लो. मैंने कहा जी कोई वजह बता दे. लेकिन ये ज़माना चूँकि बहुत सख्त था और चूँकि सेंसरशिप बहुत टाइट थी तो उन्होंने कहा नहीं बाद में बुला लेना, 3-4 महीने बाद बुला लेना. बहरहाल वो आसमा इस किताब में मेरी कोताही तो मैं नहीं कह सकती, लड़ने के बावजूद मुझ पे पाबंदी आयद होने की वजह से मैंने उन्हें किताब में शामिल नहीं किया, कर नहीं सकी इंटरव्यूज़ में. तो द ओनली वे दैट आई कुड अटोन दैट गिल्ट दैट आई हैव बीन कैरिंग इज़ दैट आई वांटेड हर स्पेशली हियर ऑन द डायस विद मी टू बी विद मी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर. बिकॉज दिस इज़ अ बुक. मैं आपकी इजाज़त से मैंने दिल से पूछा था क्योंकि आधा मेरा हिस्सा अंग्रेज़ है और आधा मेरा हिस्सा उर्दू बोलता है. द ओनली वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई हैव हैड द करेज or the motivation to put these interviews into book form is the fact that these are great women of Pakistan, and she is of course one of the greatest women of Pakistan, but these are women who are my role models or who have inspired me, and that is why I have tried to. ज़हरा आपा को इसलिए ज़रूरी था रखना क्योंकि मेरी एक तो इनके मियाँ ने मुझसे एक बहुत प्यारी बात की थी. एक वक्त मैं लंदन जा रही थी, मेरे पास वहाँ रहने की कोई जगह नहीं थी, तो मैंने माजिद भाई को ख़त लिखा था कि माजिद भाई मैं आपके पास आके रह दूँ. तो उन्होंने कहा ये घर तुम्हारे विरासत का हिस्सा है, इसे पूछने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे घर आ सकती हो. तो वो चूँकि आई नो, एंड आई विल ट्राई नॉट टू गेट इमोशनल अबाउट इट, आई नो दैट माई फादर in his moments of despair and desolation found comfort and love with Zehra Appa and in their house in London. तो इसलिए for me she is family. So that is the reason. और एक बात अगर मैं आज मान जाऊं कि इनकी शायरी मेरी समझ में आती है. कुछ शायर मुश्किल हैं जिनमें से एक का नाम फैज़ अहमद फैज़ है जिसको मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ. वो समझ में ज़रा सा रुक के आते हैं. तो दैट इज़ द रीज़न वाई बोथ ऑफ दीज, one person is now with me on stage and one great person is with me, and I hope they will both be there for the launch in Lahore as well. एक सवाल आपसे और फिर मेहमानों से सवालात. इस उम्र में आके मैं जवानी की तरफ इशारा करूँगा.
اب کیوں محسوس کیا کہ یہ انٹرویوز جو 16-18 برس پہلے ہوئے تھے اب ان کو کتاب کی صورت میں شائع کیا جائے, دوبارہ سے زندہ کیا جائے, اب کیوں؟ یہ دوبارہ سے زندہ کرنے والا ہی لفظ ہے, کیونکہ یہ پی ٹی وی کے آرکائیوز میں پڑے ہوئے ہیں اینڈ دے آر گریٹ انٹرویوز, کو 100 کے قریب ہیں جو وہاں رکھے ہوئے ہیں, اور اب وقت آتا ہے لیکن وہ نکالتے نہیں ہیں, چلاتے نہیں ہیں. دیٹ از دا ریزن. مجھے کسی نے بھی کہا کہ جی کتاب تو اب ہسٹری ہوگی. ہاں بالکل ہسٹری ہوگی, لیکن پھر بھی ایک سب سے پیارا ساتھی جو ہے وہ کتاب ہے. تو آئی وانٹڈ دم ڈاکیومنٹڈ. آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ ود دیز ونڈرفل گرلز اینڈ ینگ بوائز ہو ڈونٹ نو دیز پیپل, ہو ڈنٹ ہیو دی گڈ فارچون آف نوئنگ اٹ. اور آخری وجہ یہ ہے کہ اس وقت کتاب لکھنے کی کہ ایک تو ماشاءاللہ سلیمہ نے کتاب لکھی, شعیب نے کتاب لکھی, حمیر نے کتاب لکھی, تو میں پیچھے کس طرح رہ جاؤں پہلے. اور یہ کہ مجھے کچھ عجیب سی عادت ہے that I suppose I'm adventurous. I just wanted to venture into something different. تو یہ بھی مجھے پتہ نہیں لکھی ہے, اچھی لکھی, کیسی لکھی, وہ تو بتائیں گی, لیکن that was the reason. I just wanted to make life a little more difficult for myself. اپنے بچوں سے بالکل توقع نہ کریں کہ وہ بھی کتاب لکھیں گے, ان کو جو کام کر رہے ہیں وہی کرنے دیجیے گا. ایک سنجیدہ سوال, آسمہ صاحبہ ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہیں, اور مجھے اندیشہ تھا کہ شاید نوجوان لوگ کم موجود ہوں گے یہاں پہ, لیکن ایسا ہے نہیں, خواتین اور مرد. میں آسمہ صاحبہ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, کیونکہ یہ ہمیشہ اس کاوش میں, اس تحریک میں سامنے ہوتی ہیں جہاں پہ خواتین کی انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے. یہ بتائیں کہ وہ ایسا کون سا موقع ہوتا ہے کسی عورت کی, لڑکی کی زندگی میں کہ وہ یہ جان جاتی ہے کہ ہاں میرے بس میں کچھ کرنا ہے, میں کچھ کر سکتی ہوں, چاہے اپنے قلم سے, چاہے اپنی زبان سے, چاہے اپنے کام سے, اور اس سے خوف کم ہوتا ہے اور ایکشن وہ زیادہ لے سکتی ہے. ایسا کیا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ میرا خیال ہے بہت سارے ایسے وجوہات بھی ہوتے ہیں اور موقع بھی ہوتے ہیں, مگر آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں منیزہ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس کتاب میں جو بھی آوازیں ہیں وہ ہم سب کی مشترکہ ہی آوازیں ہیں. یہ سب ہم بہنیں ہیں, اور ہم وہ بہنیں ہیں جو ایک دوسرے کو شاید پہلے نہیں جانتی تھیں, مگر ہم ایک وہی کاوش کی وجہ سے جب اندر سے ہمیں ایک پکار آئی کہ ظلم کو ہم نہیں سہیں گے, تو ہم نے اکٹھے ہو کے جد و جہد کی. اور یہ ہماری, جسے آپ کہتے ہیں جد و جہد کی بہنیں ہیں, پیٹی بہنیں ہیں. تو آپ مختلف طریقوں سے ایک عورت کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ نو مور. اور میں ہمیشہ جب میرے پاس خواتین آتی ہیں اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ ماریا پھر ماریا پھر ماریا, پھر میں کیا ہون نہیں, اس کو پتہ ہے. اور میں ہمیشہ جب مجھے یہ بتاتی ہیں عورتیں, تو میں کہتی ہوں ایک دن وہ ہاتھ پھاڑ لینا تو کیا کٹ واد تینوں بھی پئے گی تو اگوں نہیں مارے گا. باقی یہ دیکھیں, آپ سے تو عدیل سے تو کہہ سکتی ہیں کہ ہم وہ مائیں ہیں کہ تمہارے جیسے شتونگڑے ہم نے پیدا کیے. تو ہمارے میں کوئی جذبہ, کوئی جان, کوئی ایک لچک تھی. مگر اس کتاب کو پڑھ کے ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ ہماری نسل کی عورتوں نے, ہماری عمر کی عورتوں نے, ہم ایک کیٹلسٹ بنے کہ ہم نے عورتوں کی آواز کو اٹھایا. مگر اگلی ہماری جو جنریشن ہے اس کو اس آواز کو منوانا ہے. اور اس لیے یہ جو آپ چھوڑ کے جا رہی ہیں ہسٹری, یہ بہت ضروری ہے. مگر آپ یقین کریں کہ نہ صرف عورت اور مرد, مگر ہر مجبور انسان کو دل میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ نو مور, کب میں نے اب آگے نہیں چلنا. اور وہ اپنی طاقت استعمال کرتا ہے اور کرتی ہے. اور میرا خیال ہے عورتوں سے زیادہ طاقتور کوئی انسان نہیں, کیونکہ میں دیکھتی ہوں میری دفتر 3ری منزل پہ ہے, انگلی میں ہاتھ میں 6 بچوں کی لنڈوری لے کے چڑھتی ہیں اور آ کے مجھے کہتی ہیں میں طلاق لینی ہے. تو میں کہتی ہوں کیویں رہیں گی, کی کرنی ہے, مر جائیں گی. تو باہر وہاں عورتیں بیٹھی کہتی ہیں, اے ساریاں باہر بیٹھیاں نا,
ਮਰਦੀਆਂ ਤੇ ਐ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋ? शादी के अंदर तो आग ला लेंदी। सो जो उसमें हिम्मत होती है, और हम ईमान की और खुदा खौफी की बात करते हैं, क्योंकि हम बहुत खुदा खौफ कौम हैं, आपको तो पता ही है। हर अमाल हमारे बेहतरीन हैं, ख़ास तौर पे ये तो हमारी आइन में लिखा है, आपको तो याद ही है कि हर पार्लियामेंटेरियन अमीन है, मुसलमान है माशाल्लाह। तो मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि वो उस औरत में अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि उसको आगे कुछ नहीं नज़र आ रहा होता सिवाय अपने आप के और अपनी हिम्मत के कि मैं इन 5 बच्चों को पाल लूँगी। मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा कोई ब्रेव और करेजस इंसान नहीं हो सकता। आखिर में मैं एक किस्सा आपको ज़रूर सुना दूं क्योंकि ये अच्छा किस्सा है। एक दफ़ा मौलवियों ने हमारे बड़े पीछे पड़ गए, और यहाँ पे मीना भी बैठी हैं, बाकी भी मेरी साथी, और ख़ुद भी मुनीज़े बैठी हैं। उन्होंने कहा कि ये दस्तक हमने बंद कराना है, ये औरतों का जी अड्डा है, ये बदमाशी का अड्डा है, हमने इसको बंद कराना है। और उन्होंने अखबार में दिया कि हम पहुँच रहे हैं इनके दफ्तर बंद कराने के लिए। अब हमें नहीं पता था कि दफ्तर पहुंचेंगे कि दस्तक पहुंचेंगे, मगर हमारा एक कॉलीग होता था, गौहर उसका नाम था, आदमी था, ज़ाहिर है नाम उसका गौहर था। तो उसने मुझे कहा कि जी मेरी गल सुनो, क्योंकि हमारी बहुत सारी क्लाइंट्स जो थी उन्होंने अखबार में पढ़ा और वो पक्षियाँ अपनी लेके छोटी मोटी पहुंच गई। हमने देखा कि 100-150 औरत इकट्ठी होगी, ऐसी दी तैसी है ना जी। तो वो गौर कहने लगा जी मौलवी एक चीज़ तो डरता ना जी, औरत ज़ात तो डरता है। ज़हरा आपा से गुफ्तगू ऐसी ही है। अगर आप किताब देखेंगे तो मुझे पहला ख्याल ये है कि बिल्कुल आखिर में ज़हरा आपा का उसमें इंटरव्यू है, और मुझे महसूस ऐसे हुआ जैसे खाना खाने के बाद अगर मिठास ना हो तो वो नामुकम्मल से रह जाता है खाना। तो किताब के आखिर में अगर ज़हरा आपा का इंटरव्यू ना होता तो एक तशनगी सी होती। ज़हरा आपा किताब के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? असल में ख़वातीन हज़रात, मैं कुछ नोट्स लेके आई हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, तो आप कागज़ों से घबराइएगा मत। मनीज़ा के बारे में ज़बानी गुफ्तगू से मैं थोड़ा सा डरती हूँ। बाद में बहुत सख्त सच्ची आदमी है, बाद में कहे कि ज़हरापा ये बात तो ऐसी नहीं थी जो आपने कह दी, तो मैं क्या करूँगी फिर। देखिए, मनीज़ा की किताब के बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम, इसलिए कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो मजमे के सामने अपने बुज़ुर्गों से अपनी तारीफ़ सुनते हुए बड़े शर्मिंदा हो जाते हैं, और अगर तनकीद कर दी जाए तो उनके दिलों को तकलीफ़ पहुंचती है। इसलिए थोड़ी सी बात मैं पहले मनीज़ा की शख्सियत के बारे में आपसे कहना चाहूँगी। मनीज़ा का और सलीमा का तस्करा हो और फैज़ साहब याद ना आए, ये नामुमकिन है। ये सिलसिला ही बहुत मोतबर है, क्या कहिए। फैज़ साहब अपने घर या अपने बच्चों की बात बहुत कम करते थे, मगर मनीज़ा के बारे में उन्होंने अक्सर ये जुमला कहा कि भाई हम सब घर वाले काहिल हैं, सोचते रह जाते हैं। हमारे घर में मीज़ू ही एक बाअमल है जो सोचती है कर गुज़रती है। और मुझे इस बात की सदाकत का तजर्बा जब हुआ जब मैं मीज़ू के साथ PTV पे काम कर रही थी। एक प्रोग्राम ऐसा था जिसमें हमें एक औरत को चक्की पीसते हुए दिखाना था। जब सब काम मुकम्मल हो गया तो मालूम ये हुआ कि सबसे अहम किरदार जो चक्की थी वो गायब है। अब चक्की कैसे हासिल की जाए, सब मीज़ू सख्त परेशान। मैंने उसको बहुत समझाया कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीन बदल देते हैं, थोड़ा सी तब्दीली के साथ चक्की की ज़रूरत नहीं होगी। लंच का वक्फ़ा भी हो गया। मीज़ू खामोश सी हो गई और अपने काम में लग गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि गर्मी में पसीने में नहाई मीज़ू सर पे मन भर की चक्की उठाए चली आ रही है। पता चला कि मोहतरमा लंच के वक्फे में चक्की ढूंढने चली गई थी।
اور آخر کار چکی لے کے آئی اور سین مکمل کروایا۔ یہ بہت معمولی سا واقعہ ہے جو میزو کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس نے زندگی کے بہترین سال پی ٹی وی کی نظر کر دیے، بہت کچھ دیا اپنے تجربے، اپنی محنت اور اپنی ذہانت سے۔ اب ایک دوسری تصویر دیکھ لیجئے، پھر کتاب پہ بات کروں گی۔ میں شاید ان دنوں باہر تھی، میزو کا ایک بہت اچھا خط آیا جس میں اس نے بہت ساری تفصیلات لکھی تھیں، ادھر ادھر کی باتیں تھیں۔ خط جب ختم ہوا، لاٹس آف لو میزو، پھر نیچے میں نے دیکھا لکھا ہے پی ٹی او۔ میں نے ورق پلٹا، اس میں لکھا تھا ایک لائن، بائی دا وے زہرا اپا، آئی گاٹ میرڈ لاسٹ ویک۔ یہ اس کی طبیعت کا دوسرا رخ تھا۔ آئیے اب زیر بحث کتاب یا زیر نظر کتاب کے بارے میں آپ سے کچھ کہوں۔ ٹی وی چینلز اب خضرو جھاڑیوں کی طرح اگ رہی ہیں۔ ہم صنف سخن کو اپنے اپنے انداز سے ناظرین کے سامنے لاتے ہیں۔ انٹرویوز کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ ٹی وی کے ایک اینکر نے تو انٹرویو کی وہ طرز خاص ایجاد کر لی ہے، لیموزین جا رہی ہے، انٹرویو ہو رہا ہے، شامی کباب اور دال کھا رہے ہیں، انٹرویو ہو رہا ہے، اچھا محلات کے در و دیوار سامان آرائش دکھایا جا رہا ہے، انٹرویو بھی ہو رہا ہے۔ منیزا کے تمام تر انٹرویوز پی ٹی وی کی پیداوار ہیں جو اس نے مختلف خواتین سے کیے، لیکن اس کتاب کی انفرادیت اس بات سے نمایاں ہوتی ہے کہ انٹرویو سے پہلے چھوٹے چھوٹے تاثرات اس نے جس کا بھی انٹرویو کیا ہے اس کے رقم کیے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ کتاب ایک نہایت منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ جب میں اپنے یہ پروگرام اس کے دیکھا کرتی تھی تو بی بی سی کا ایک پروگرام مجھے یاد آتا تھا، فیس ٹو فیس، یہ پرانا پروگرام تھا جس میں سوال کرنے والے کی کبھی کبھی جھلک نظر آ جاتی تھی اور ساری توجہ کا اور کیمرے کا مرکز وہ شخصیت ہوتی تھی جس کا انٹرویو کیا جاتا تھا۔ اب یہ رواج ہے کہ انٹرویو لینے والا تو اسکرین سے ہٹتا ہی نہیں، اور مہمان خصوصی کی کبھی کبھی جھلک دکھائی دی جاتی ہے، اس میں بھی شرط یہ ہے کہ مہمان خصوصی خواتین کے طبقے سے ہو اور اس کی صورت بھی اچھی ہو۔ پیپسی سدھوا نے بڑی اہم بات دیباچے میں لکھ دی ہے کہ یہ کتاب ایک اہم ڈاکیومنٹ یا دستاویز ثابت ہو سکتی ہے ان خواتین کے بارے میں جنہوں نے اپنی زندگی کے اہم اور غیر اہم واقعات گفتگو کے انداز میں بیان کر دیے ہیں۔ اس انٹرویو کا عنوان بھی بڑا خوبصورت تھا جو منیزا نے فیض صاحب کے مصرے سے لیا تھا، تم جو چاہو تو سنو۔ حالانکہ میزو کی طبیعت کے مطابق اس کا عنوان یوں ہونا چاہیے تھا کہ ہم جو چاہیں وہ کہیں اور تم جو چاہو وہ سنو۔ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ انٹرویو کرنے والے کے ذہن میں کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹی سی شرارت چھپی ہوتی ہے، اور وہ جان بوجھ کے یہ شرارت کرتا ہے، اپنے دامن میں کئی پٹاخے چھپا کے لاتا ہے۔ جب ادیب یا شاعر غریب ترنگ میں آ جائے تو کوئی ایسا جواب دے دے جو آگے جا کے ہلکے سے فساد کا باعث ہو، جس سے عوام کے جذبہ تجسس کو بھی تسکین ملے اور انٹرویو لینے والی کی شہرت میں بھی اضافہ ہو۔ منیزا کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا، شہرت تو اسے پیدا ہوتے ہی مل گئی تھی، اور پٹاخے چھپا کے لے جانا اس نے ماں باپ سے سیکھا ہی نہیں تھا۔ یہاں میں آپ کو ایک ابتدائیے کا ترجمہ سنانا چاہتی ہوں جب وہ اپنے وقت کی مشہور اداکارہ سورن لتا کا انٹرویو کرنے گئی، اور سورن لتا جو اس وقت کافی سن رسیدہ ہو چکی تھی۔ اچھا، آئی کوٹ، انہوں نے اپنے سر کو ایک خاص انداز سے جھکایا، وہ کنکھیوں سے ٹی وی کی اسکرین کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اپنے چہرے پہ پڑنے والی لائٹ کو بھی انہوں نے بہت غور سے دیکھا کہ اس کا زاویہ ٹھیک ہے یا نہیں، پھر مائک کو بھی ٹیسٹ کیا۔ اس کے بعد آواز کے امتحان کی نوبت آئی، پھر چہرے سے کلینکس کو ذرا صاف کیا تاکہ ناک پر چمکنے والی روشنی ذرا مدھم ہو جائے۔ پھر منیزا نے محسوس کیا کہ اعصابی تناؤ میں کچھ کمی آ گئی ہے، کندھے ڈھیلے ہو گئے ہیں اور آنکھوں میں دلچسپی کے ڈورے ابھر آئے ہیں۔ نہایت بھروسے سے انہوں نے اپنا گلا صاف کیا۔ منیزا کو قطعی طور پر اطمینان ہو گیا کہ وہ کیا کہیں گی۔ وہ ماحول جس میں وہ بیٹھی تھیں اب ان کا گھر بن گیا تھا، کیمرہ، لائٹ اور کیمرہ مین۔ وہ بہت پرسکون بیٹھی تھیں۔ تب منیزا کا کہنا ہے کہ میں نے سوالات کی اجازت مانگی
انہوں نے سر کی جنبش سے اجازت دی. تیوری کے بل غائب ہو چکے تھے, ان کی پروفیشنل زندگی لوٹ آئی تھی. وہ تیار تھیں, میں بھی, وہ بھی, اور کیمرہ بھی. یہ ایک چھوٹے سا میں نے ترجمہ کیا ہے ابتدائیے کا. ظاہر ہے کہ منیزا کی مادری زبان انگریزی ہے, وہ فلاوری انداز جیسے ان کا ہے لکھنے کا, اس کا ترجمہ تو ہو نہیں سکتا, مگر مجھے یہ ابتدائیے بہت اچھے لگے, اور یقیناً جب آپ لوگ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو بھی بہت اچھے لگیں گے. مثال کے طور پہ عابدہ پروین کے جو لیے انہوں نے لکھا ہے, اس میں مجھے ایک جملے نے بڑا متاثر کیا کہ میں ان کے ڈرائنگ روم میں گئی جہاں فیض احمد فیض صاحب کی بڑی تصویر لگی تھی, بڑی دلاویز تصویر تھی, وہ مسکرا رہے تھے. انتظار کے کچھ لمحے گزرے, اس کے بعد وہ آئیں اور پھر کمرہ بھر گیا. منیزا نے لفظ فلڈڈ استعمال کیا اس کے لیے. بہرکیف مجھے اس کتاب کو پڑھ کر ایک گونہ طمانیت اور مسرت کا احساس ہوا. بھولی بسری چند امیدیں, چند فسانے بھی یاد آئے, اس لیے کتاب اور بھی اچھی لگی. تصویر بھی اپنی اچھی تھی, اس لیے اور بھی لطف آیا. پھر خود ہی اپنے آپ کو تسلی دی کہ جو رکھنا تھا رکھے ہوئے ہوں, اور جو دینا تھا بانٹ دیا ہے. منیزا اسی طرح لکھتی رہو, خوش رہو, آباد رہو. میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں. اگر 2-1 منٹ اور ہیں تو اور گفتگو کر لیں, یا اگلا سیشن ہونے والا ہے؟ یہ بھی ہیں 5-10 میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں 10 آپ سے. منیزا کی چکی ابھی تک چل رہی ہے یا نہیں؟ چکی پیس کے برا حال ہو گیا یہاں پہ, کب چکی رکے گی یہ؟ اچھا یہ بتائیں کہ اس میں صرف 20 خواتین کا انتخاب ہوا اور بہت ساری اور بھی تھیں, ان میں سے یا ویسے کوئی ایسی بھی کوئی رول ماڈل یا کوئی ایسی جو زیادہ یاد ہوں, یا جن کا انٹرویو کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوئی ہو؟ میں نے بہت, اور میرے ساتھ اس کاوش میں, اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں, میں پتہ نہیں یہاں موجود ہے کہ نہیں, 2 بچیوں نے تو کہا تھا کہ ہم آئیں گے. خزیمہ, عائشہ ہیں میرے ساتھ اس سفر میں. 6 بہت پیاری میری دوست تھی, میں کہوں گی ایک اسٹوڈنٹس میرے ساتھ ہیں. ان کے بغیر یہ ہونا نہیں تھا, کیونکہ ایک جگہ ایسا وقت آیا سال بعد 2 سال بعد, میں نے کہا یہ مکدی نہیں چڈو, لیکن پھر مجھے ان کا اتنا خیال تھا کہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے, بار بار پڑھنا, ان کو ایڈٹ کرنا, ٹرانسلیٹ کرنا. بایوگرافیز اگر آپ دیکھیں تو ایچ چیپٹر از اے وومن, از اے پرسن. اور میری کوشش یہی ہے کہ میں نے جتنے فیلڈز مجھے ملے اور جتنے میں سمجھی, پوئٹری بھی ہے, میوزک بھی ہے, ڈیولپمنٹ بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, پالیٹکس بھی ہے, تو ہر قسم کی جو میں سمجھتی ہوں, جو خواتین جنہوں نے میری لائف کے اوپر بھی اور لائفز آف ادرس پہ اثر انداز ہوئی ہیں, ان کی سلیکشن کی ہے. پھر ان کی بایوگرافیز دی ہیں تاکہ اگر کوئی نئی بچیاں بیٹھی ہیں جنہیں وقار النسانون کا نہیں معلوم, جنہیں زرعی سرفراز کی نہیں معلوم, جو نسیم ولی خان کو نہیں جانتی, تو پھر ان کی بایوگرافیز بھی آخر میں دی ہیں تاکہ تھوڑا سا ان کو ذرا ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو. تو ان 6 بچیوں نے جو ہمارے ساتھ, جو میرے ساتھ یہ سفر طے کیا, اینڈ آئی ایم ڈیپلی گریٹفل. یہ میری کتاب اتنی ہی ان کی ہے جتنی میری ہے. 2 ویسے تو ماشاء اللہ دے وار جسٹ ونڈرفل آل آف دیم جو میں نے انٹرویوز کی, لیکن 2 انٹرویوز ایسے ہیں جو میں کبھی سوچتی ہوں تو مجھے لگتے ہیں کہ بہت مشکل تھے. ایک بے نظیر کا ہے, شی واز اے سٹنگ پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم, اور یہ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ یوں کڑی سے کڑی ملتی ہے. ایک ہمارے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر, انہوں نے کہا جی آپ نے اتنی خواتین کا کیا, تو بے نظیر کہ جی پرائم منسٹر ہیں تو کہنے لگے خط لکھیں, اور یقین جانیے ایک ہفتے یا 10 دن کے بعد آئی واز سٹنگ ان دا پرائم منسٹرز ہاؤس. اور میں نے کوشش کی ہے جس طرح زہرا آپا نے کی ہے کہ وہ ڈسکرائب کیا ہے کہ وہ وقت کیسا تھا یا وہ کیسے. اینڈ آئی تھنک مجھ سے کئی لوگوں نے کہا جی بے نظیر, دیکھیں the contribution to politics, the contribution to politics and to women, there is no question, there is no denying it. اور وہ جو میرا ایک ایموشنل سفر تھا ان کے ساتھ, اور وہ بیٹھی تھیں اور اس کے بعد انہوں نے کانورسیشن بھی کی, that was one of the most beautiful interviews I think. اور تار میں الجھ کے گری بھی تھی.
میں بہت ہر چیز تو کانپ رہی تھی, ہاتھ کانپ رہا تھا, آواز کانپ رہی تھی, اور کئی سوال ایسے پوچھے جو لکھ کے نہیں بھیجے تھے, بٹ شی واز گریسفل انف ٹو. اور دوسرا جو بہت مشکل انٹرویو مجھے لگا وہ میری بہن کا تھا, کیونکہ سلیما از اینڈ وی آل نو دیٹ شی از ون آف دا گریٹسٹ آرٹسٹ دیٹ دس کنٹری از پروڈیوسڈ. اور اس کو سامنے بٹھا کے, اور مجھے جس بات کا مزہ ہے زہرا آپا کہ شی گیو می اے ڈائمینشن آف ہر لائف دیٹ وی ہیو نیور ایکچولی ٹاکڈ اباؤٹ. وہ آپ نال اینڈ شی ڈسکرائبز مائی فادر تھرو ہر آئیز دیٹ آئی نیور ایکچولی نیو دیٹ فادر, because she was obviously 4 years ahead of mine. So these were two very difficult, I mean she was a very difficult person to interview that way. کہ مجھے ایک تو جس طرح آپ نے کہا تھینک یو سو مچ کہ اپنے آپ کو پیچھے کرنا پڑتا ہے آپ کو, اور ظاہر ہے جو آپ کا گیسٹ ہے اس سے پوچھیں آپ, بٹ ٹو ٹاک ٹو اے پرسن دیٹ یو ہیو نون آل یور لائف. اور پھر اس کا جو پریفیس ہے, جو اس کی 2 لائن جو پیجز لکھنے تھے وہ بھی بہت مشکل تھے میرے لیے, لیکن آئی ہوپ آئی ہیو ڈن اے جسٹس. شی ہیز ناٹ commented on the book yet. میں نے سب سے پہلی کتاب اس کے گھر بھیجی تھی, لیکن وہاں سے جواب. So these were difficult moments, and I think I have tried to put these women together who are really a part of our history. اور جس طرح آسما نے وہاں پہ ایک کوٹ بھی مجھے دیا ہے کہ this is almost an informal documentation of the feminist movement of Pakistan, because these are the great women who have given us so much that we need to honor and cherish and remember. آخری 2 سوال مختصر سے, ایک مصنفہ سے اور ایک مہمانوں سے. پہلے ان سے کہ ہم مردوں کا کیا قصور ہے, ہمارے بارے میں کتاب کب آ رہی ہے؟ کچھ مرد بھی معقول ہیں اس ملک کی تاریخ میں, ان پہ بھی کچھ لکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ میں جھوٹ نہیں بول سکتی, کیونکہ وہی والی بات ہے زہرا آپا, مجھے یاد رکھنا پڑتا ہے, میں بھول جاتی ہوں. تو سچ بولنا بہت آسان ہے, کیونکہ سچ تو سچ ہی رہتا ہے. اسٹارٹ میں نے شروع خواتین کے لیے کیا تھا, اور پھر ایسا وقت آیا جب مجھے یہی خیال آیا کہ یہ زیادتی شکیل صاحب بیٹھے ہیں, ان کا انٹرویو میں نے کیا ہے, تو میں نے پھر اب یہ جسے کہتے ہیں سیکول جو بنایا ہے, اس میں 20 مرد بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن کو میں لانا چاہتی ہوں. لیکن سچی بات ہے, ذرا عائشہ کھڑی ہیں یہاں پہ, میں نے ان کو ای میل کی تھی, میں نے کہا یار بڑی مل نہیں رہے, یہ تو نہیں ایسی بات نہیں. لیکن کچھ کمال کی بات ہے کہ کئی فیلڈز ہیں جس میں ویمن ہیو ڈومینیٹڈ, اور کئی فیلڈ جس میں اسپورٹس میں, تو ظاہر ہے اسپورٹس میں اسٹارٹنگ, اور اس وقت وہ اسپورٹس مین زیادہ تھے. عمران خان ہیں, حنیف محمد ہیں, سمیع اللہ ہیں, آئی مین گریٹ نیم, حسن سردار ہیں, جن کے سامنے ہاکی میں مطلب ہاکی واٹ از ہاکی. تو کئی ایسے فیلڈز ہیں جس میں مرد بہت زیادہ آگے آئے, مطلب ظاہر اشفاق صاحب بھی ہیں, گلجی بھی ہیں. تو نہیں, the next one that I think Aisha is already starting to translate are going to be a sequel to the men, so that's ایسی کوئی بات نہیں, آ رہا ہے, انتظار کریں. اور آخری سوال پہلے آسما صاحبہ سے, پھر زہرا آپا سے بھی. یہ نوجوان بچیاں ایسی بھی ہیں اور بھی بہت ساری ہیں, شاید اب تک نہیں پہنچی ان تک وہ تلخیاں خواتین کے, اللہ کرے نہ پہنچے. کیا کہیں گی نوجوان خواتین سے یا نوجوان لڑکوں لڑکیوں سے, دونوں سے, کہ کس طرح سے تیار کرنا ہے اپنے آپ کو, اپنی شخصیت کو؟ ہر دفعہ ہر دور میں لگتا ہے کہ یہ دور مشکل ہے, آئندہ دور آسان ہوں گے. اور فیض صاحب نے خط لکھا تھا جیل میں سے, جہاں سے اس کا جملہ تھا, بہترین دن ابھی آگے آئیں گے, بہت انتظار کرتے رہیں ان دنوں کا. آئندہ پود کیسے تیار کرے اپنے آپ کو, آئندہ کی خواتین کیسے تیار کریں اپنے آپ کو ان بہترین دنوں کے لیے؟ دیکھیں, ظاہر ہے کوئی کسی کو مشورہ نہیں دے سکتا, ہر ایک کے اپنے حالات ہوتے ہیں. مگر ایک مجھے بات یوں یاد ہے کہ میں نے بہت عرصہ کام کیا بھٹے مزدوروں کے ساتھ بھی, اور یہاں پہ جو ہاری ہیں سندھ کے, ان کے ساتھ بھی. تو ہمارے یہاں پہ ایک بحث چلی کہ آپ ان کو بار بار نکالتی جاتی ہیں بانڈڈ لیبر سے, مگر یہ آگے کیا کام کریں گے؟ تو یہ آپ کیا ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں یا ان کے ساتھ کوئی انصاف کر رہی ہیں؟ تو یہاں پہ ہمارا ایک جو تھا لیڈر بانڈڈ لیبر کا, تو میں اس کے پاس گئی, میں نے کہا یہ بتائیے کہ بھئی آپ اب آگے جا کے کیا کریں گے؟ نکال تو دیا, آپ کو جو ہنر ہے وہ ہنر پہ اگر آپ واپس نہیں جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ تو کوئی تو چیز ہونی چاہیے آپ کے ہاتھ میں.
تو اس نے مجھے ایک بات کہی اور اپنے ہی سندھی میں جو مجھے ٹرانسلیٹ کر کے میرے ساتھی نے بتائی کہ اس نے کہا کہ بی بی اگر صرف روٹی پانی کی بات ہوتی تو میں کسی پاکستان کے جیل میں بھی روٹی پانی کھا سکتا تھا، مگر جو وقار کی بات ہے، وقار جو ہے وہ سب سے عظیم ہوتا ہے، روٹی پانی پھر بھی مل جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں اگر آپ وقار کی زندگی گزاریں، چاہے آپ مرد ہوں چاہے عورت ہوں، وہی ہمارے لیے ایک سب سے بڑی انعام بھی ہے۔ اور جیسے منیزے نے کہا کہ وہ مردوں پہ بھی لکھنا چاہ رہی ہیں، تو کوئی نہ کوئی چیز ضرور کامن ہونی چاہیے۔ جن خواتین کے بارے میں آپ نے لکھا انہوں نے اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ کام کیا، تو کاش کہ آپ کو ایسے مرد بھی ملے جنہوں نے اپنے لیے کم، اور ضرور ملیں گے، اور دوسروں کے لیے زیادہ کام کیا۔ اور اس طرح کے مرد ضرور ہیں، آئیے رحمان صاحب ہمارے ساتھی ایک ہمارے سامنے ہیں، بہت سارے ہیں، مگر اس جد و جہد میں ہم مردوں سے بہت آگے ہیں۔ زہرا آپا، نوجوان جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، آئندہ دنوں کے بارے میں کچھ ان کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں تو جب کبھی بھی کسی مجمع میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھتی ہوں تو ساری نا امیدیوں کی جو تہ دل پہ جمی ہوتی ہے وہ پگھل جاتی ہے۔ ایک شعر اپنا سنا دیتی ہوں ان کو کہ سیاہیوں میں امیدیں نہ راہ کھو بیٹھیں، سیاہیوں میں امیدیں نہ راہ کھو بیٹھیں، طلوع صبح یقینی ہے فکر شام کرو۔ جو حالات ہیں ان سے مقابلے کی سکت رکھو، اس لیے کہ ہم تو مقابلہ کرتے رہے اپنی حد تک، لیکن اب شاید ہاتھوں پیروں میں وہ سکت نہ رہی ہو۔ ایک قدرتی بھی ہوتا ہے ایک انداز عمر کا، لیکن تم لوگوں کو اپنے حالات سے مقابلہ کرنے کی سکت اور حوصلہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی صورت واضح نہ ہو، لیکن آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں کوئی نہ کوئی شعاع مہر ضرور آئے گی جو تمہارے دلوں کو، تمہاری آنکھوں کو اور تمہارے گھروں کو جگمگائے گی۔ ہم اسی امید کے ساتھ زندہ ہیں۔ مسز ہاشمی، آپ نے اگر آخر میں کوئی ایک آدھ جملہ کہنا ہو تو آپ کو بھی اجازت ہے۔ مجھے میرے ایک یہ ہے بیٹا، ایک میرا بڑا بیٹا ہے، ڈاکٹر ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے لاہور میں، اور اس کے میسیج پہ میسیج آ رہے ہیں کتنے کیا ہے، اور اس نے مجھے ایک جو میسیج بھیجا ہے جس سے میں he says go knock 'em dead. So I don't know whether one was you have enjoyed this session as much as I have, but I have been so nervous. It is amazing for me to be stepping into this new field of writing. مگر I find، اور مجھے اس بات پہ افسوس ہے اور میں اس بات پہ شرمندہ بھی ہوں، لیکن چونکہ English has been my language of expression, therefore it flows better for me in English. لیکن زہرا آپا کی ایک بہت پیارا مشورہ ہے کہ تم اس کو اردو میں ضرور ترجمہ کرواؤ، تو آئی ایم ہوپنگ کہ آئی ووڈ لائک ٹو ہیو اٹ ٹرانسلیٹڈ اردو میں بھی فار پیپل ہو ووڈ لائک ٹو ریڈ اٹ مور ان فلوئنسی، اینڈ آئی تھینک یو آل فار کمنگ۔ سوری، اینڈ ریجنل لینگویجز آلسو۔ مجھے اس وقت آپ کی بات سے اپنی بڑی بہو یاد آ جاتی ہے۔ امریکہ میں ڈاکٹر کی بیوی ہے، تو امریکہ میں اکیلی 3 بچے، میں کہا مونا کتنے ہیں؟ امی یہ بھی کرنا، وہ بچے کھانے کہتی چھوٹی سی مونا اتنے سارے کام۔ تو مجھے آپ کی بات سے کہ ایک اکیلی میں اتنے سارے کام، لیکن کچھ کام کچھ مجھے شوق ہے اور کچھ میرے خیال میں کام مجھے کچھ آگے گھیرتے ہیں، لیکن شکریہ، میں پوری کوشش ضرور کروں گی۔ ایک اور میرے لیے ایک ایڈونچر، اندر ایڈونچر۔ تھینک یو سو مچ۔ بے شک بے شک، خصوصی اتنے بڑی بڑی اور خواتین کے نام۔ شکیل صاحب بہت تڑپ رہے۔ میں بڑی خوش محسوس ہو رہی ہے کہ اس وقت اس تقریب میں اتنی قابل جید خواتین بیٹھی ہوں جنہوں نے اپنے مختلف شعبوں میں بڑے کارنامہ انجام دیے ہیں، اور
اس کے علاوہ اور بے تحاشا خواتین ہمارے ملک میں ہیں جو رول ماڈل کی حیثیت ہے، مگر ان تمام لوگوں کی موجودگی کے باوجود آج کی عورت اتنی مظلوم کیوں ہے، اتنی کیوں پس رہی ہے، جبکہ آپ جیسی خواتین ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں اتنا معرفت والا کام کیا ہے، اور آپ کے علاوہ اور بہت لمبی فہرست ہے، بہت بڑی ہے، اور نہیں، مگر اس تمام چیزوں کے باوجود آج کی بچی، آج کی لڑکی کیوں اتنی مظلوم ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ آپ خواتین ہیں، میں اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ آسما بتائیں ذرا اس کا سر جواب۔ اس کے لیے تو ایک اور سیمینار چاہیے، مگر اگر آپ ایک جملے میں سنیں تو معاشرے کا مائنڈ سیٹ ابھی چینج نہیں ہوا۔ ہم آج سے یہ جدوجہد نہیں لڑ رہے، نانیاں پردادیاں ہماری پردادیوں سے یہ جدوجہد ہے، اور بڑی مشکل جدوجہد ہے، کیونکہ جن کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن سے ہم پیار بھی کرتے ہیں، تو ہمارا جو دشمن ہے وہ ہماری بغلوں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہماری جدوجہد نہ صرف ایک کمپلیکس جدوجہد ہے، ہم کتنے ماسٹر ہیں اس جدوجہد کو لڑنے میں۔ اس لیے میں کہتی ہوں ہم بڑے سروائیورز ہیں، باہر بھی لڑتے ہیں، اندر بھی جدوجہد کرتے ہیں، اور اس کو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے نہ صرف مردوں کا مائنڈ سیٹ بلکہ عورتوں کا مائنڈ سیٹ بھی خود چینج ہونا ہے۔ تو یہ ایک مرد اور عورت کی لڑائی نہیں ہے، ایک طرف سے تو ہے اور دوسری طرف سے ایک ذہنیت کی جنگ ہے، اور اس ذہنیت کی جنگ میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں دے ہیو کم اے لانگ وے۔ میری دادی شٹل کاک برقع پہنتی تھی، میری ماں برقع نہیں پہنتی تھی، اور میں باوجود یہاں جو کچھ ہو رہا ہے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہوں، اور میری بچیاں جو ہیں وہ میرے سے بھی آگے زیادہ 2 قدم ہیں اور مجھے دقیانوس سمجھتی ہیں۔ تو میں امید رکھتی ہوں کہ ہماری بچیاں جو ڈر اور خوف ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے جب ہم پیدا ہوتی ہیں، جب ہم معاشرے میں باہر نکل کے چلتی ہیں، جس طریقے سے ہمیں دیکھا جاتا ہے، اور یہ نہیں کہ یہ کوئی عام لوگ دیکھتے ہیں، ہماری بہت ساری یہاں بہنیں بیٹھی ہیں جو کہ مردوں کے معاشرے میں کام کرتی ہیں اور پڑھے لکھے مردوں کے معاشرے میں کام کرتی ہیں، وہاں پہ بھی جس طریقے سے عورت کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم خود یوں ہو جاتی ہیں، چاہے وہ جج ہو اور چاہے وہ وکیل ہو، اور چاہے وہ صفائی کرنے والا ہو اور چاہے وہ دروازہ کھولنے والا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک نہیں بدلیں گے ہم، اور میں آپ کو یقیناً بتاتی ہوں کہ قوت ہے، جتنی قوت پاکستانی عورت میں ہے آپ کو شاید ہی کہیں ملے۔ فیض صاحب کی نظم کا آخری شعر سنا دیتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل، جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا، چاند کو گل کرے تو ہم جانے۔ میرے خیال سے ہم سب کی طرف سے سب سے زیادہ KLF کا شکریہ کہ انہوں نے یہ محفل سجائی، اور آپ کی طرف سے ہمارے مہمانوں کا اور ہماری طرف سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ Thank you.